हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद कोफा में थे। तभी एक आदमी आया और उसने सूरज की तरफ इशारा करके हजरत अली से पूछा कि सूरज और जमीन के दरमियान फासला कितना है। तो हजरत अली ने कहा, अगर एक अरब का घोड़ा यहाँ से दौड़ना शुरू करे और 500 साल तक दौड़ता रहे तो वो सूरज तक पहुँच जाएगा। जैसे ही उस आदमी ने जवाब सुना वो कन्विंस हुआ और चला गया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अब हम कैलकुलेशंस करके देखेंगे कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के इस जवाब के पीछे की मिस्ट्री क्या है। हजरत अली ने कहा था कि अगर एक अरब का घोड़ा 500 साल तक दौड़े तो वो सूरज तक पहुंच जाएगा। एक अरब के घोड़े की एवरेज स्पीड तकरीबन 22 माइल्स पर आवर होती है और अगर ये घोड़ा 24 घंटों तक दौड़ता रहे तो 22 को 24 से मल्टीप्लाई करने पर ये घोड़ा 520 माइल्स सफर तय करेगा 24 घंटों में। और अगर हम एक महीने का डिस्टेंस कैलकुलेट करें तो हमें 520 माइल्स को 29.5 से मल्टीप्लाई करना होगा। क्योंकि हम ये सारी कैलकुलेशन इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से करेंगे तो अगर हम 6 महीने 29 दिनों के और 6 महीने 30 दिनों के अज्यूम करके 520 को 29.5 से मल्टीप्लाई करें तो जवाब 15,500 आता है। इतने किलोमीटर का सफर घोड़ा 30 दिनों में तय करेगा। और अगर एक साल का कैलकुलेट करें तो क्योंकि साल में 12 महीने होते हैं इसलिए हम 15,500 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब आता है 1,86,000। यानी कि इतने माइल्स का डिस्टेंस घोड़ा एक साल में तय करेगा। और अगर हम 500 साल का डिस्टेंस कैलकुलेट करें तो हमें 500 से मल्टीप्लाई करना होगा तो जवाब आएगा 9,34,00,000 माइल्स। यानी अगर घोड़ा 500 साल तक दौड़ता रहे तो वो 9,34,00,000 माइल्स का सफर तय करेगा। अब अगर हम जमीन और सूरज के दरमियान का डिस्टेंस देखें तो साइंस के अकॉर्डिंग जमीन और सूरज के दरमियान का डिस्टेंस कभी भी सेम नहीं रहता। क्योंकि जमीन अपना ऑर्बिट ओवल शेप में करती रहती है। कभी ये सूरज के करीब होती है, कभी दूर चली जाती है। जब जमीन सूरज के करीब होती है तो इनके दरमियान का डिस्टेंस 9,10,00,000 माइल्स होता है और जब जमीन सूरज से दूर होती है तब उनके दरमियान का डिस्टेंस बढ़कर 9,48,00,000 माइल्स हो जाता है। तो अगर हम एवरेज डिस्टेंस ले जमीन और सूरज के दरमियान का तो ये एग्जैक्टली वही डिस्टेंस है जो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने 1400 साल पहले बता दिया था। सुभान अल्लाह। एक दिन कुछ अरब के लोगों और मुसलमानों में इस बात पर डिस्कशन हो रही थी कि अरबी जुबान में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला लफ्ज अलिफ है, जिस पर वहां बैठे सब लोगों ने एग्री किया। तभी हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हुए और अल्लाह और उसके प्यारे रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में एक शानदार खुतबा दिया। और इस पूरे खुतबे में कहीं भी अलिफ लफ्ज इस्तेमाल नहीं हुआ। ये वो खुतबा है यहाँ कहीं भी अलिफ वर्ड का इस्तेमाल नहीं हुआ है, जबकि ये इतना बड़ा खुतबा है। आप सोच भी नहीं सकते कि ये करने के लिए कितनी इंटेलिजेंस चाहिए। लेकिन यहाँ बात हो रही है हजरत अली की। इसी तरह हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का एक और कमाल का खुतबा है जिसमें कहीं भी नुक्ते का इस्तेमाल नहीं हुआ। इस खुतबे में कहीं भी नुक्ते वाले अल्फाज नहीं है, जबकि आधे से ज्यादा अरेबिक अल्फाबेट्स में नुक्ते हैं। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की इंटेलिजेंस की बहुत से फिलोसोफर्स, साइंटिस्ट और रिसर्चर्स ने तारीफ की है। चार्ल्स जोडक जो कि क्रिश्चियन पोएट और ऑथर थे, वो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से इतना इन्फ्लुएंस थे कि उन्होंने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी पर एक किताब लिखी थी। एक और फिलोसोफर थे, उन्होंने अपनी किताब हीरोज एंड हीरो वर्शिप में हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की भर भर के तारीफ की है और इमाम अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की लीडरशिप क्वालिटीज उनके कैरेक्टर को एम्फसाइज किया है। और भी बहुत से साइंटिस्ट और फिलोसोफर्स हैं जिन्होंने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की तारीफ की है, जबकि उनमें से कोई भी मुसलमान नहीं। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि अल्लाह के अलावा कोई देखने वाला छुपे हुए रंग या नाजुक आज़ा को नहीं देख सकता। यहाँ हजरत इमाम अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने बताया है कि कई लाइट व्यूज या हाइडन कलर्स ऐसे होते हैं जिससे इंसानी आंखें देख नहीं सकती। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने यहाँ ये भी बताया है कि हम इंसान अपने इर्द गिर्द कुछ ऐसे जानदारों से घिरे हुए हैं जिन्हें इंसानी आंख देख नहीं सकती। यहाँ अली रजी अल्लाह ताला अन्हु माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वायरस, बैक्टीरियाज और प्रोटोजा की बात कर रहे हैं जिन्हें इंसानी आंख देख नहीं सकती। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की दुनिया को 17th सेंचुरी में इंटरनल लेवनहॉक ने डिस्कवर किया था, जबकि इमाम अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने 1000 साल पहले ही बता दिया था। इसके अलावा इमाम अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया
اللہ کے علاوہ ہر سننے والا ہلکی آوازوں سے بہرا ہے اور بلند آوازیں اسے بہرا بنا دیتی ہے اور دور کی آوازیں بھی اس سے دور ہو جاتی ہیں۔ یہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 قسم کی آوازوں کے بارے میں بات کی ہے۔ پہلی وہ آواز ہے جو ہم سن نہیں سکتے، جیسا کہ جس آواز کی فریکوینسی 20 ہرٹز سے نیچے ہوتی ہے اس سے ہم سن نہیں سکتے۔ اسے انفراسونک ساؤنڈ کہتے ہیں، جو کہ ہماری آنکھ جھپکنے اور خون کی گردش کی آوازیں ہیں۔ دوسری آواز وہ ہے جو ہمیں بہرا کر دیتی ہے، اور جیسا کہ آپ کو پتا ہوگا کہ 140 ڈیسیبل سے زیادہ کی آواز انسان کو بہرا کر دیتی ہے۔ اور تیسری ساؤنڈ جس کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات کی ہے، یعنی وہ ساؤنڈ جو انسان سے دور ہو جاتی ہے، یا حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسپیس سے آنے والی ساؤنڈ کی بات کی ہے، جسے CMBR یعنی کاسمک مائکروویو بیک گراؤنڈ ریڈیشن کہتے ہیں۔ یہ جو پیراگراف آپ دیکھ رہے ہوں، یہ ایک بیسٹ سیلنگ بک کوزموس کا پیراگراف ہے جسے کارل سیگن نے لکھا ہے۔ کارل سیگن ناسا کے وائکنگ مشن کے ڈائریکٹر تھے، اور اس پیراگراف میں انہوں نے بتایا ہے کہ اس دنیا کے سارے جاندار اپنے فنڈامنٹل انگریڈینٹس پر سیم ہے۔ اب نہج البلاغہ میں امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ خطبہ پڑھو۔ یہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بالکل یہی بات بتائی ہے، لیکن آپ تو جانتے ہی ہیں کہ حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج سے 1400 سال پہلے پیدا ہوئے تھے، اور کارل سیگن 1934 میں پیدا ہوئے۔ اسی طرح حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہج البلاغہ میں فرمایا، باپ کے درمیان باہمی پیار بیٹوں کے درمیان رشتہ پیدا کرتا ہے، رشتے کو پیار سے زیادہ پیار کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر 2 افراد مرد یا عورت ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں یا سچے دوست ہیں تو ان کے بچے اس بیہیویئر کے وارث ہوں گے، یعنی کہ یہی بیہیویئر ان بچوں میں بھی پایا جائے گا۔ اس طرح اگر میاں بیوی ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں تو یہی نفرت ان کے بچوں کو بھی وراثت میں ملتی ہے۔ اسے 19 سینچری میں ڈسکور کیا گیا تھا۔ سب سے پہلے یہ بیہیویئر ایپیجینیسس کے ذریعے کیمیکلز اور فیرومونز کے فارم میں ٹرانسمٹ ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بہن بھائیوں کے درمیان دشمنی والدین کے درمیان دشمنی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور خطبے میں امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، زمین اور آسمان کی 7 لیئرز سمندر سے پیدا ہوتی ہیں۔ آج سے 4 ڈیکیڈز پہلے ہی ماڈرن سائنس نے 7 لیئر تھیوری آف دا ارتھ ایٹماسفیئر کو اسٹیبلش کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق ارتھ کا ایٹماسفیئر سمندر سے اوریجنیٹ ہوا ہے۔ آج کے سارے جیولوجسٹ اسی سیم تھیوری کو ہولڈ کرتے ہیں، اور یہ ریسرچ ابھی تک پروسیس میں ہے۔ اسی خطبے کے سیکنڈ پارٹ میں حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ماؤنٹین راکس کے کانسیپٹ کو ریویل کیا ہے، جسے 19 سینچری میں برٹش سائنٹسٹ نے انڈیا میں ڈسکور کیا تھا۔ یہ سب تو حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کی ایک جھلک تھی۔ اس کے علاوہ حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یونیورس، ٹائم، فزکس، میتھمیٹکس، فلسفی جیسی کئی سبجیکٹس پر بات کی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کوفہ کے ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے تھے۔ جیسے ہی خطبہ ختم ہوا تو سامعین میں سے ایک شخص اٹھا اور کہنے لگا، اے حضرت علی، میں شام سے کئی مہینوں کا سفر طے کر کے کوفہ تک پہنچا ہوں تاکہ میں آپ سے کچھ سوالات کر سکوں، تو اس لیے میں آپ سے کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی نے فرمایا، اے ابن آدم، تم جو سوال کرنا چاہتے ہو بلا جھجک مجھ سے پوچھ سکتے ہو۔ تب وہ شخص کہنے لگا، اے علی، میرا سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ میرا دوسرا سوال ہے کہ آپ مجھے کائنات کی 10 طاقتور ترین چیزوں کے نام بتائے۔ میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ وہ ایسی کون سی چیز ہے جو سانس لیتی ہے مگر اس میں گوشت یا خون ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ میرا چوتھا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے آسمان کو کس چیز سے پیدا فرمایا؟ میرا پانچواں سوال یہ ہے کہ آپ مجھے 7 آسمانوں کے نام بتائے۔ میرا چھٹا سوال یہ ہے کہ آپ مجھے آسمان کے تالوں اور ان کی کنجیوں کے بارے میں معلومات فراہم کریں۔ میرا 7واں سوال ہے کہ مجھے زمین کی سب سے بہترین وادی کا نام بتائے۔ اس کے بعد میرا 8واں اور سب سے آخری سوال یہ ہے کہ اس روئے زمین پر جو سب سے بدترین اور بھیانک وادی ہے اس کا نام کیا ہے؟ آج آپ جو سننے جا رہے ہوں حدیث کی مستند کتب مثلا الخصال کے باب نمبر 10 حدیث نمبر 25 میں نمایاں طور پر موجود ہے۔ جب اس بندے کے سوالات پورے ہوئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے ابن آدم، تمہارا سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا تھا؟ تو تم جان لو کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے نور کو پیدا فرمایا تھا۔ تمہارا دوسرا سوال یہ ہے کہ اس کائنات کی 10 طاقتور ترین چیزیں کون سی ہے؟
تو اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات میں سب سے زیادہ طاقتور پتھر کو پیدا کیا۔ اللہ نے اس سے بھی طاقتور چیز لوہے کو پیدا کیا جو پتھر کو کاٹ سکتا ہے۔ اس طرح آگ کو لوہے سے بھی زیادہ طاقتور بنایا جو لوہے کو پگھلا دیتی ہے۔ آگ سے طاقتور پانی ہے جو آگ کو بجھا دیتا ہے۔ پانی سے زیادہ طاقتور بادل ہے جو پانی کو آسمان پر اٹھائے پھرتے ہیں۔ بادل سے زیادہ طاقتور ہوا ہے جس کی وجہ سے بادل آسمان پر ادھر ادھر اڑتے رہتے ہیں۔ ہوا سے زیادہ ہوا کا فرشتہ ہے جو ہواؤں کو زمین پر چلاتا ہے۔ ہواؤں کے فرشتے سے زیادہ طاقتور ملک الموت ہے جو ہوا کے فرشتے کو بھی اللہ کے حکم سے موت دے سکتا ہے۔ ملک الموت سے بھی زیادہ طاقتور موت ہے جو خود ملک الموت کو بھی موت دے گی۔ موت سے بھی زیادہ طاقتور اللہ تعالی کا حکم کن ہے۔ جب اللہ کسی کام کے کرنے کا حکم جاری کرتا ہے تو پھر کوئی بھی شے اس کے کام کے بیچ رکاوٹ نہیں بن سکتی اور وہ کام اللہ کے حکم سے ہو کر رہتا ہے۔ اے ابن آدم، تمہارا تیسرا سوال یہ ہے کہ وہ ایسی کون سی چیز ہے جو سانس تو لیتی ہے مگر اس میں گوشت، پوست اور خون موجود نہیں، تو تم جان لو وہ چیز صبح ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، قسم ہے رات کی جب وہ جانے لگے اور صبح کی جب وہ سانس لے کر آنے لگے۔ یہ چاند، سورج، سیارے، کہکشائیں، زمین و آسمان، صبح اور شام، یہ سب بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورہ الاسراء آیات 44 میں ارشاد فرماتا ہے، ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینیں اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اور ہر وہ چیز بھی جو ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں میں رہتی ہے، اور ایسی کوئی بھی چیز نہیں جو اللہ کی تعریف کے ساتھ اس کی تسبیح بیان نہ کرے، مگر تم اس کی تصدیق کو سمجھتے نہیں۔ قرآن پاک کی اس آیت کے مطابق ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں میں رہنے والی مخلوقات کے علاوہ خود ساتوں آسمان اور ساتوں زمین اللہ پاک کی تسبیح بیان کرتی ہے، لیکن ہم انسان چیزوں کے حمد و ثنا کرنے کے انداز کو سمجھ نہیں سکتے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے ابن آدم، اب تمہارا اگلا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے آسمان کو کس چیز سے پیدا فرمایا؟ تو جان لو اللہ نے پہلے آسمان کو پانی کے بخارات سے پیدا فرمایا۔ بخارات پانی کے اس بھاپ یا دھوئے کو کہتے ہیں جو پانی گرم ہونے کے بعد نکلنے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی بھاپ اور دھوئے سے پہلے آسمان کو بنایا ہے۔ تمہارا اگلا سوال ہے کہ تمہیں ساتوں آسمانوں کے نام بتائے جائے، تو جان لو کہ اللہ پاک نے پہلے آسمان کا نام رفیع رکھا ہے اور اسے پانی اور دھوئے سے تخلیق کیا ہے، اور دوسرے آسمان کا نام قیزوم ہے اور یہ رنگ میں تانبے کے رنگ جیسا دکھتا ہے۔ تیسرے آسمان کا نام معروم ہے اور یہ سرخ مائل خاکی رنگ کا ہے۔ چوتھے آسمان کا نام ارفالون ہے، یہ آسمان چاندی کے رنگ جیسا ہے۔ پانچویں آسمان کا نام ہائرہون ہے، اس کا رنگ سونے کے رنگ جیسا ہے۔ چھٹے آسمان کا نام عروس ہے، یہ سبز یاقوتی رنگ کا ہے، اور پھر ساتویں آسمان کا نام اجما ہے اور اس کا رنگ سفید موتی یعنی نور جیسا ہے۔ تمہارا اگلا سوال کہ تمہیں آسمان کے تالوں اور ان کی کنجیوں کے بارے میں بتایا جائے، تو اے ابن آدم، جان رکھو کہ آسمان کے تالے اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ جو اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا معبود بنائے گا تو یقیناً اس کے لیے آسمان کے دروازوں کے تالے کبھی نہیں کھلیں گے۔ ان دروازوں کی کنجیاں موت کے وقت یا اس سے پہلے سچے دل سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دینا ہے۔ ناظرین، بخاری و مسلم کی احادیث کے مطابق اللہ نے ایک آسمان سے دوسرے آسمان کی طرف جانے کے لیے مختلف دروازوں کو تخلیق کیا ہے۔ اللہ پاک کے بہت سے نبی اور پیغمبر انہی دروازوں سے گزر کر مختلف آسمانوں کی طرف جا چکے ہیں۔ بخاری اور مسلم کی انہی احادیث کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام پہلے آسمان پر، حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوسرے آسمان پر، حضرت یوسف علیہ السلام تیسرے آسمان پر، حضرت ادریس علیہ السلام چوتھے آسمان پر، حضرت ہارون علیہ السلام پانچویں آسمان پر، حضرت موسیٰ علیہ السلام چھٹے آسمان پر، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ساتویں آسمان پر موجود ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ زاریات کی آیات نمبر 7 میں ارشاد فرمایا ہے، قسم ہے راستوں والے آسمان کی، یعنی قرآن کی اس آیت کے مطابق اللہ نے آسمان میں راستوں کو بھی بنایا ہے۔ اللہ پاک کے نبی انہی راستوں سے گزر کر مختلف آسمانوں پر جا چکے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے ابن آدم، اب تمہارا 7واں سوال یہ ہے کہ زمین کی سب سے بہترین وادی کون سی ہے؟
تو جان لو زمین پر خوبصورت ترین وادی سراندیب ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو آسمان سے اتار کر سب سے پہلے اسی وادی میں بھیجا تھا۔ معزز ناظرین، یہ وادی موجودہ دور میں سری لنکا میں موجود ہے۔ پھر حضرت علی فرماتے ہیں، اے ابن آدم، تمہارا سب سے آخری سوال یہ ہے کہ اس دنیا میں سب سے بھیانک اور بدترین وادی کون سی ہے؟ تو حضرت علی نے آدمی کے اس سوال پر یہ بیان فرمایا کہ دنیا کی بھیانک اور بدترین وادی یمن میں موجود ہے۔ اس وادی کا نام برہوت ہے، کیونکہ یہ وادی جہنم کی وادیوں میں سے ایک وادی ہے، جہاں پر مرنے کے بعد کافر اور مشرک لوگوں کی روحوں کو عذاب دیا جاتا ہے۔ اس وادی میں روحیں رو رو کر اللہ سے معافی کی فریاد کرتی ہیں کہ اے پروردگار، ہم نے دنیا کی رنگینیوں میں کھو کر تم سے منہ موڑا اور ہدایت کے ہوتے ہوئے بھی روئے زمین پر گناہوں کو عام کیا۔ اے اللہ، تو ایک بار پھر ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دے، ساری زندگی تیرا ہی حکم بجا لاتے رہیں گے۔ لیکن افسوس، اب وہ وقت گزر چکا ہوگا۔ ان کے رو رو کر معافی مانگنے پر بھی اللہ انہیں معاف نہیں کرے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کوفہ کے ممبر پر تشریف فرما کر خطبہ دے رہے تھے کہ خطبہ اختتام پذیر ہونے کے بعد سامعین میں سے ایک شخص اٹھا اور کہنے لگا، اے حضرت علی، میں شام سے کئی مہینوں کا سفر طے کر کے کوفہ تک پہنچا ہوں تاکہ میں آپ سے کچھ سوالات کر سکوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے ابن آدم، تم جو سوال کرنا چاہتے ہو بلا جھجک مجھ سے پوچھ لو۔ تب وہ شخص کہنے لگا، اے امام علی، میرا سب سے پہلا سوال ہے کہ ہم جو درہم اور دینار استعمال کرتے ہیں یہ سب سے پہلے کس نے ایجاد کیا تھا؟ میرا دوسرا سوال ہے کہ آپ مجھے اللہ کے اس نیک بندے کے بارے میں معلومات فراہم کرے جس نے ایک وقت میں دو سگی بہنوں کو اپنے نکاح میں رکھا ہوا، جبکہ اسلامی شریعت کے مطابق بیک وقت دو بہنوں کو نکاح میں رکھنا حرام ہے۔ دو بہنوں کے ایک ساتھ نکاح کرنے کے بعد بھی وہ اللہ کا معزز اور نیک بندہ تھا۔ میرا تیسرا سوال ہے کہ آپ مجھے ان 6 انبیاء کرام کے بارے میں بتائے جن کے ایک کے بجائے دو نام تھے۔ میرا چوتھا سوال ہے کہ مجھے 5 ایسے انبیاء کرام کے بارے میں بتائے جن کے زبان عربی تھی اور وہ عربی میں ہی بات کیا کرتے تھے۔ میرا 5واں سوال ہے کہ ایسی کون سی مخلوق ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی تھی؟ وہ مخلوق نہ جن ہے، نہ فرشتہ اور نہ ہی انسان۔ میرا 6واں سوال ہے کہ وہ ایسی کون سی مخلوق ہے جس پر انسانوں نے جھوٹ باندھا تھا؟ وہ مخلوق بھی نہ جن، نہ فرشتہ اور نہ ہی انسان ہے۔ میرا 7واں سوال یہ ہے کہ انبیاء کرام میں سے حسب و نسب کے حساب سے اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ معتبر کون ہے؟ اور میرا 8واں اور سب سے آخری سوال یہ ہے کہ آپ مجھے قرآن پاک کی ان 5 آیات کے بارے میں بتائے جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہے، اور جب کانوں کو پھاڑ دینے والی آواز کو بلند کیا جائے گا اس دن انسان اپنے بھائی، ماں، باپ، بیوی اور اولاد سے دور بھاگے گا، اور یقیناً ہر انسان پر وہ دن آ کر رہے گا جس دن انسان کو اپنے علاوہ کسی اور کی فکر نہ ہوگی۔ اے حضرت علی، میں قرآن پاک کے ان آیات کو پڑھ کر بہت پریشان ہو جاتا ہوں اور سوچتا ہوں جسمانی درد و تکلیف کے بعد اولاد کو پیدا کیا، باپ نے مجھے ساری زندگی سہارا دیا، بیوی نے ساری زندگی میری خدمت کی، جس اولاد کے لیے میں نے ساری زندگی مشقت برداشت کی، تو کیا قیامت کا دن اس قدر خوفناک ہوگا کہ مجھے اپنے سوا کسی کی بھی فکر نہ ہوگی؟ آپ مجھے قرآن پاک کی ان آیات کے بارے میں تفصیل سے بتائے کہ بروز قیامت کیا ہوگا۔ یہ واقعہ سے 1000 سال قبل کا ہے۔ یہ واقعہ احادیث کی ایک مستند کتاب عیون الاخبار الرضا والیوم 1 چپٹر 24 حدیث نمبر 1 میں موجود ہے۔ تب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، تمہارا پہلا سوال یہ ہے کہ اس دنیا میں درہم و دینار کا سکہ کس نے رائج کیا تھا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس سکے کو بابل کے ایک عظیم بادشاہ نمرود بن کنعان نے ایجاد کیا تھا 4000 سال پہلے۔ بابل نام کے اس شہر پر اس کی حکومت تھی۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ کھلا دشمن تھا۔ بابل کو انگریزی زبان میں بیبلونیا کہا جاتا ہے۔ اب یہ شہر عراق میں موجود ہے۔ اللہ پاک نے اپنے 2 معزز نبیوں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام کو بابل میں لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا تھا۔ تمہارا دوسرا سوال یہ ہے کہ وہ کون سا اللہ کا نیک بندہ تھا جس نے بیک وقت 2 بہنوں سے نکاح کیا تھا؟ تو اے ابن آدم، وہ انسان حضرت یعقوب علیہ السلام تھے۔ وہ 2 بہنیں جو ان کی بیویاں تھی، ان میں سے ایک کا نام لیا تھا اور ایک کا نام راہیل تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 2 بہنوں سے ایک صادقت کو حرام قرار دیا تھا۔
فرمان خدا کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کی امت میں سے کسی نے بھی بیک وقت 2 بہنوں سے نکاح نہیں کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام اسرائیل تھا، اس لیے ان کے اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ بنی اسرائیل سے مراد صرف یہودی قوم ہے۔ جیسا کہ آپ بھی جانتے ہیں پوری دنیا میں یہودیوں کا ایک ہی ملک ہے، اس کا نام بھی اسرائیل ہے، جہاں پر یہ یہودی قابض ہے۔ اس قوم کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اللہ تعالی نے 13 انبیاء کرام کو بھیجا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تمہارا اگلا سوال ہے کہ وہ کون سے ایسے 6 انبیاء کرام تھے جن کے 2 نام تھے؟ اے ابن آدم، حضرت یوشع بن نون کا دوسرا نام ذوالکفل علیہ السلام تھا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ اور جانشین تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام کا دوسرا نام بلیعہ بن مرکان تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام اسرائیل تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام کا دوسرا نام ذوالنون تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوسرا نام مسیح تھا، اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا نام احمد ہے۔ اب تمہارا اگلا سوال ہے کہ اللہ کے وہ کون سے 5 ایسے نبی ہیں جو عربی میں بات کیا کرتے تھے؟ تو اے ابن آدم، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عربی میں بات کیا کرتے تھے۔ تمہارا اگلا سوال یہ ہے کہ وہ کون سی مخلوق ہے جس پر اللہ تعالی نے وحی نازل کی، جو نہ انسان، نہ جن اور نہ ہی کوئی فرشتہ ہے؟ تو اے ابن آدم، وہ مخلوق شہد کی مکھی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، اور دیکھو تمہارے پروردگار نے شہد کی مکھی پر وحی نازل کی کہ پہاڑوں، درختوں اور گھروں کی چھتوں میں اپنے چھتے بنا اور ہر قسم کے پھلوں کو کھاتی جا اور اپنے رب کے صاف رستوں پر چلتی جا۔ شہد کی مکھی کے پیٹ سے پینے کے لیے ایک شربت نکلتا ہے، اس کے مختلف رنگ ہوتے ہیں۔ اس شربت میں اللہ تعالی نے لوگوں کے لیے شفا رکھی ہے، بے شک غور فکر کرنے والوں کے لیے اس میں نشانی ہے۔ شہد کی مکھی پر وحی کا ذکر قرآن مجید کی سورہ نحل آیت نمبر 68 اور 69 میں ہے۔ تمہارا اگلا سوال ہے، ایسی کون سی مخلوق ہے جس پر انسانوں نے جھوٹ باندھا؟ نہ وہ جن ہے، نہ انسان اور نہ ہی فرشتے۔ تو اے ابن آدم، وہ مخلوق ایک بھیڑیا تھا۔ وہ بھیڑیا جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کو کنویں میں پھینکتے وقت ان کے جسم مبارک سے ان کی قمیض اتاری، یہ تمام 22 قمیص پر خون کے نشانات لگا کر رات کے اندھیرے میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچے اور زار و قطار رو کر کہنے لگے کہ آپ کے بیٹے اور ہمارے بھائی کو ایک بھیڑیا کھا گیا ہے۔ ہم نے اس کی حفاظت کی بہت کوشش کی لیکن ناکام رہے، اور یہ خون سے بری قمیض اس بات کی دلیل ہے کہ اس کو بھیڑیا کھا گیا ہے، چونکہ کسی بھی بھیڑیے نے حضرت یوسف علیہ السلام کو نہیں کھایا تھا۔ اس بھیڑیے کا ذکر قرآن مجید کی سورہ یوسف کی آیات نمبر 16 اور 17 میں دیکھا جا سکتا ہے۔ تمہارا اگلا سوال یہ ہے کہ تمام انبیاء کرام میں سے خاندان اور حسب و نسب کے اعتبار سے اللہ تعالی کے نزدیک سب سے زیادہ معزز اور عزت والا کون ہے؟ تو اے ابن آدم، تم یہ بات یاد رکھو کہ اللہ تعالی کے نزدیک تمام انبیاء کرام میں سب سے زیادہ معزز اور عزت دار حضرت یوسف علیہ السلام ہے، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام وہ ہیں جن کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام نبی تھے۔ آپ کے دادا اسحاق علیہ السلام بھی نبی تھے۔ آپ کے پردادا حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی نبی تھے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3490 اور صحیح مسلم کی حدیث 6161 کے مطابق ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی فرمان ہے کہ خاندان اور حسب و نسب کے اعتبار سے سب سے زیادہ عزت والے حضرت یوسف علیہ السلام ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تمہارا 8واں اور آخری سوال یہ ہے کہ ان 5 آیات کی تفسیر بتائی جائے جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اور جب کانوں کو پاڑ دینے والی آواز کو بلند کر دیا جائے گا اس دن انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا، اپنی ماں سے دور بھاگے گا، اپنے باپ سے دور بھاگے گا، اپنی بیوی سے بھی دور بھاگے گا، اپنی اولاد سے بھی دور بھاگے گا، اور یقیناً ہر انسان پر وہ دن آ کر رہے گا جس دن انسان کو اپنے علاوہ کسی اور کی فکر نہ ہوگی۔ یہ آیات کے پیچھے یہ راز چھپا ہوا ہے کہ قیامت کے دن حضرت آدم علیہ السلام کا بیٹا قابیل یہ کہے گا کہ
کہ کاش میں نے دنیا کی خاطر اپنے بھائی کو نقصان نہ پہنچایا ہوتا اور اپنے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے والے اللہ پر ایمان لایا ہوتا۔ آج مجھے اللہ کے غضب سے کوئی نہیں بچا سکتا، لہٰذا وہ ایسا دن ہوگا جب ایک بھائی بھی بھائی کے کام نہ آ سکے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان یہ کہے گا کہ کاش میں نے دنیا میں اپنے باپ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی کوشش کی ہوتی اور ایک اللہ پر ایمان لایا ہوتا۔ آج تو اللہ کے عذاب سے مجھے میرا باپ حضرت نوح علیہ السلام بھی نہ بچا پائیں گے، اس لیے قیامت کا دن ایک ایسا دن ہوگا جس دن ایک باپ بھی اپنے بیٹے کو نہ بچا پائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ آزر رو رو کر یہ فریاد کرے گا کہ کاش میں دنیا میں اپنے بیٹے کے خدا پر ایمان لایا ہوتا۔ تو قیامت کا دن ایسا ہوگا کہ جب بیٹا بھی اپنے باپ کو بچا نہ پائے گا۔ اسی طرح حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کہے گی کہ کاش میں نے دنیا میں حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ وفا کی ہوتی اور اس کے اللہ پر ایمان لائی ہوتی۔ آج مجھے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے اللہ کے نبی اور دنیا میں میرے شوہر حضرت لوط علیہ السلام بھی نہیں بچا سکتے۔ تو قیامت کا دن ایسا ہوگا کہ نہ بیوی اپنے شوہر کو اور نہ شوہر اپنے بیوی کو بچا سکے گے۔ قیامت کا دن اس قدر خوفزدہ ہوگا کہ کام بندہ تو کیا، کوئی نبی خدا بھی اپنے خاندان کو نہیں بچا سکے گا۔ معزز ناظرین، ہمیں اس چینل کو آگے بڑھانے میں